पाक कलाम जो यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील उसके तीसरे बाब की 8वीं आयत से 14वीं आयत तक लिखा गया, वो आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील उसका 8वां बाब, तीसरा बाब 8वीं आयत से 14वीं आयत तक यूँ लिखा है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है, मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। निकोदेमुस ने जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यीशु ने जवाब में उससे कहा, बनी इस्राएल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे ज़मीन की बातें की और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो क्यों कर यकीन करोगे? और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने शाम को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आइए एक दफ़ा फिर अपने सरों को खुदावंद के हज़ूर झुकाएं, दुआ मांगें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी सारी मेहरबानियों के लिए, तेरे प्यार और मोहब्बत के लिए, आज के इस वक्त के लिए। तेरे लोग, तेरा अदना खादिम तेरे हजूर हाजिर है जो अपने गुनाहों का इकरार करता है। इस बात का भी खुदावंद इकरार करता हूँ कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए इस दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। मुझे और मेरे ख़ानदान और मेरी कलीसिया के गुनाह मुआफ़ फरमा। मैं इकरार करता हूँ खुदावंद कि मेरा इल्म और अक्ल दोनों नाक़िस हैं। तू अपने पाक रूह की मामूरी अता कर और तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुँचे, और हम सारे तवज्जो के साथ सुने, और ना महज सुनने वाले बल्कि इस पर अमल करने वाले बने। इब्लीस और उसकी सारी कुव्वतें तेरे लोगों से दूर रहें। जहाँ कहीं भी तेरे लोग इकट्ठे हैं उन्हें बरकत दे, उनकी हिफाजत कर, अपने तमाम खादमों को बरकत दे। यीशु मसीह के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। जो मुझसे हमने गिनती की किताब के 21वें बाब में से पढ़ा सबने मिलकर, ये मोजा मूसा के हाथों रूनुमा होने वाला आखिरी मोजा था। अगर हम गौर करें कलाम मुक़द्दस पर और अपनी ज़िंदगियों में देखें, तो गुनाह का एहसास इस कदर दुख पहुंचाने वाला है जिस कदर जलाने वाले सांप का काटना था। मैं फिर जुमला बोल रहा हूँ कि गुनाह का एहसास इस कदर दुख पहुंचाने वाला है जिस कदर जलाने वाले सांप का काटना था।
گناہ کا مزہ صرف گنہگار جانتا ہے، لیکن آخر کار سانپ کا ڈسنا، سانپ کا کاٹنا یہ سانپ کے ڈسے کی مانند ہے۔ گناہ کا لطف جو ہے وہ گنہگار ہی جانتا ہے، لیکن کلام اس نتیجے پر ہمیں پہنچاتا ہے کہ یہ سانپ کے ڈسے کی مانند ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 23واں باب اگر ہم دیکھیں، سلیمان کی معرفت امثال کی کتاب 23واں باب اور 30ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے لکھا ہے، وہی جو دیر تک مے نوشی کرتے ہیں، وہی جو ملائی ہوئی مے کی تلاش میں رہتے ہیں، جب مے لال لال ہو، جب اس کا عکس جام پر پڑے اور جب وہ روانی کے ساتھ نیچے اترے تو اس پر نظر نہ کر، کیونکہ انجام کار وہ سانپ کی طرح کاٹتی اور افعی کی طرح ڈس جاتی ہے۔ یہ ہے نشے کا، شراب کا، مے کا گناہ۔ اسی طرح باقی گناہ بھی جو ہیں وہ بھی ایسے ہی تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ جلتے ہوئے تیر کی مانند بھی ہے۔ گناہ جو ہے یہ جلتے ہوئے تیر کی مانند ہے۔ اگر ہم افسیوں کا خط پڑھیں اس کے 6 باب کی 16ویں آیت تو وہاں یہی پتہ چلتا ہے۔ یہ جو جلانے والے سانپ آئے گنتی کی کتاب میں سے ہم نے پڑھا، یہ دراصل خدا کا قہر تھا، کیونکہ بنی اسرائیل بڑبڑائے تھے تو خدا نے جلانے والے سانپوں کی صورت میں ان پر سزا بھیجی۔ جو سانپ موسیٰ کو خداوند نے کہا کہ بلی پر اس کو لٹکا دے، جب لوگ مرنے لگے تو خداوند نے موسیٰ سے، اپنے بندے سے یہ کہا کہ پیتل کا ایک سانپ بنا اور اسے بیابان میں کیا کر، بلی پر لٹکا دے۔ اور یہ سانپ جو خداوند نے کہا، کیا میں نے کہا کہ کس چیز کا تھا؟ پیتل کا، جس پر نظر کرنے والے بچ جاتے تھے۔ جو سانپ کے ڈسے ہوتے تھے اس سانپ پر نظر کرتے تھے تو بچ جاتے تھے، جو پیتل کا بنایا تھا اور جسے موسیٰ نے خدا کے حکم کے مطابق بیابان میں بلی پر اونچے جگہ پر لٹکایا تھا۔ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب کا 1 باب اور اس کی 15ویں آیت دیکھیں تو کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسیح کے پاؤں پیتل کی مانند تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ پیتل ہمیشہ چمکتا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے، ذرا غور سے سنیے، کہ جس سانپ کو دیکھ کر لوگوں نے شفا پانا تھی، جس پر نظر کرنا تھی، وہ جلانے والے سانپ کی شکل میں تھا، لیکن اس میں زہر بالکل نہیں تھا۔ اسی طرح یہ بات غور سے سن لیجیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ سانپ سے مسیح یسوع کو تشبیہ دی گئی ہے، صرف اس کے اونچے چڑھانے پر جو کلام مقدس بتاتا ہے وہ بات کر رہا ہوں۔ میں نے گزارش کی کہ یہ جلانے والے سانپ کی مانند تھا، لیکن اس میں زہر بالکل نہیں تھا۔ اسی طرح مسیح خداوند جو گناہ سے واقف بھی نہیں تھا، وہ خطا کاروں میں شمار کیا۔ رومیو کا خط 8واں باب اور 30 آیت یہ بتاتی ہے۔
ویسے سانپ کو جب باغ عدن میں گناہ ہوا تو اس کے بعد سانپ کو بھی سزا ملی اور ملعون مخلوق بن گیا، لعنتی مخلوق بن گیا۔ پھر مکاشفہ کی کتاب کا 12واں باب اور اس کی 30ویں آیت یہ بتاتی ہے، وہی پرانا سانپ جب وہ ملعون مخلوق بن گیا، میں حیران ہوتا ہوں کہ کلام مقدس دنیا کہتی ہے جی تبدیل ہو گئی ہے، بائبل تبدیل ہو گئی ہے۔ اس کی ذرا ترتیب دیکھو، واقعات میں آپ اتفاق اور اتحاد دیکھو۔ وہ سانپ ملعون بن گیا تھا، اور کلام مقدس غلطیوں کے خط کے 3 باب کی 13ویں آیت میں بتاتا ہے کہ مسیح ہماری خاطر لعنتی بنا، کیونکہ اس نے میری اور آپ کی لعنت اپنے اوپر اٹھا لی۔ مسیح آسمان اور زمین کے درمیان صلیب پر لٹکایا۔ پھر کلام مقدس یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اونچے پر چڑھایا گیا تاکہ اور اونچا کیا جائے اور باپ کے داہنے ہاتھ جا بیٹھے۔ یہ کلام مقدس مسیح خداوند کے بارے بتاتا ہے۔ یوشع نبی کی کتاب کا 11واں باب اور 10ویں آیت اگر آپ دیکھیں تو وہاں یہ بتایا گیا ہے۔ یوشع نبی کی کتاب 11واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس وقت یوں ہوگا کہ لوگ یسی کی اس جڑ کے طالب ہوں گے جو لوگوں کے لیے ایک نشان ہے، اور اس کی آرام گاہ جلالی ہوگی۔ یہاں مسیح نشان کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور وہ بھی ایک نشان کے طور پر تھا۔ غور کیجئے ذرا کہ وہ خدا جس نے بنی اسرائیل پر آفت بھیجی تھی، علاج بھی وہی بتاتا ہے کہ اس آفت کا علاج کیسے ہوگا۔ دنیا خدا کے قہر اور غضب کے خلاف علاج ڈھونڈتی ہے، قبروں پر، مزاروں پر، بتوں کے سامنے جھک کر۔ جو خدا سزا بھیجتا ہے وہی اس کا علاج بتاتا ہے، اور اسی کا بتایا ہوا علاج ہی کارگر ہوتا ہے، اور کوئی علاج کارگر ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سزا ان کو سزا کے طور پر دی گئی جب جلانے والے سانپ بھیجے گئے۔ کس بات کے لیے؟ کہ انہوں نے خداوند کو آزمایا تھا۔ ہمیں بھی کبھی خداوند کو آزمانا نہیں چاہیے، اور نہ صرف انہوں نے خدا کو آزمایا تھا بلکہ خدا کے خلاف بڑبڑائے بھی تھے۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط ہمیں بتاتا ہے 10ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط 10ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں کلام مقدس یہ بتاتا ہے، اور ہم خداوند کی آزمائش نہ کریں جیسے ان میں سے بعض نے کی اور سانپوں نے انہیں ہلاک کیا، اور تم بڑبڑاؤ نہیں جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑائے اور ہلاک کرنے والے سے ہلاک ہوئے۔ اگر وہ خدا کے خلاف بڑبڑاتے ہوئے اور اسے آزماتے ہوئے ہلاک ہو سکتے ہیں تو یہ سزا ہم پر بھی واجب لاگو ہو سکتی ہے۔ اب بات آگے یہ کہ کیا اس سانپ میں، اس پیتل میں، اس نشان میں جو بیابان پر بلیم پر لٹکایا گیا تھا،
اس میں کوئی کمال تھا؟ اس میں کوئی کمال نہیں تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ خدا کے مہیا کیے ہوئے ذریعے پر نظر کرنے سے لوگ بچتے تھے، کیونکہ خدا نے وہ مقرر کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ جو کوئی اس پر نظر کرے گا وہ بچ جائے گا۔ شفا سانپ میں نہیں تھی، بات ایمان کی تھی کہ خدا نے جو کچھ کہا ہے اس پر ایمان جو رکھے گا وہ شفا پائے گا، بات ایمان کی تھی۔ عبرانیوں کا خط 12ویں باب کی دوسری آیت میں کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے، عبرانیوں کا خط 12واں باب اور اس کی دوسری آیت دیکھیں، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، بات ایمان کی تھی کہ جو خدا نے وسیلہ مہیا کیا ہے، جو کچھ خدا نے کہا ہے، اس پر جو ایمان لائے گا وہ بچے گا۔ اور غور سے سن لیجئے کہ گناہ انسان کرتا ہے خدا کے خلاف، اور گناہ کے علاج کے لیے خدا کی طرف سے مہیا کیا گیا علاج صرف یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح کے علاوہ گناہ کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، اور وہ بھی خدا کی طرف سے مہیا کیا گیا علاج ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے۔ اور جب تک خدا کے مہیا کیے ہوئے اس علاج پر کوئی نظر نہ کرے، وہ گناہ کی بیماری اور گناہ کے خطرات سے، اس کے نتیجے سے بچ ہی نہیں سکتا۔ ہم میں سے بھی بہت سے اور جو مسیحی دنیا نہیں ہے وہ بھی بہت سے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھتے ہیں۔ ہمیں اپنی شرائط پر نجات نہیں مل سکتی کہ جی ہم خدا کے مارے کوٹے پر کیوں نظر کریں، ہم خدا کے ستائے ہوئے پر کیوں نظر کریں۔ وہ تو خود صلیب پر لٹکا ہوا ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں سے خون بہ رہا ہے، وہ تو خود لاچار نظر آتا ہے، سر پہ کانٹوں کا تاج ہے، خون بہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا تو ہمیں کیوں بچائے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہی خدا کا گناہ کے علاج کے لیے مہیا کیا گیا واحد علاج ہے۔ جو یسوع پر نظر کرے گا، مصلوب مسیح پر نظر کرے گا، وہ بچے گا، دوسرا کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ اپنی شرطوں پر خدا، یعنی ہماری شرطوں پر خدا ہمیں نجات نہیں دیتا۔ یوحنا رسول کی انجیل کے 9ویں باب کی 16ویں آیت میں ہمیں اس طرح سے بتایا گیا ہے، یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 16ویں آیت سنیں۔ لکھا ہے، اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے، اور وہ میری آواز سنیں گی۔ جب تک کوئی اس کی آواز سنتا نہیں ہے، اس کی پیروی نہیں کرتا، اس وقت تک اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے کسی صورت میں۔ اور کلام مقدس ہی یہ بتاتا ہے، دنیا جو مرضی کہتی رہے، لیکن خدا نے اسی پر مہر کی ہے دنیا کی نجات کے لیے، جو خدا کا مہیا کردہ وسیلہ یعنی مسیح خداوند۔ لیکن ایک بات ہمارے لیے بہت خوشی کی ہے
جو بیابان میں سانپ لٹکایا گیا تھا وہ موت سے تو بچ جاتے تھے وقتی طور پر، لیکن وہ ابدی موت سے نہیں بچ سکتے۔ اور ہمارے لیے جسے صلیب پر لٹکایا گیا خداوند یسوع مسیح کو جو کوئی اس پر نظر کرتا ہے وہ ابدی موت سے بچ جاتا۔ وہ تو صرف عارضی موت سے بچتے تھے نا، فطرتی موت سے بچتے تھے، وہ وقتی زندگی پاتا تھا، لیکن اس پر نظر کرنے والا خداوند کے نجات کے لیے مہیا کیے ہوئے ذریعے پر عمل کرنے والا ابدی نجات پاتا۔ کلام مقدس یہ بتاتا ہے یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل کے 30 باب کی 14 اور 15 آیت میں یعنی کہ اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ لوگ وقتی طور سے بچتے تھے، لیکن خدا کے اس وسیلے پر ایمان لانے والا، اس پر نظر کرنے والا ابدی زندگی پاتا۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کی کہ بائبل مقدس دنیا کی وہ کتاب ہے جو دنیا کے تمام علوم کا منبع ہے۔ دنیا کے سارے علوم جو ہیں اس میں سے نکلتے ہیں۔ کبھی جب یہ دوائیاں لیتے ہیں نا آپ، کئی سیرپ لیتے ہیں آپ، ان کے اوپر دیکھنا مونوگرام سانپ کا بنا ہوتا ہے کئی دوائیوں پر، اور کسی ہسپتال کے بھی دیکھنا مونوگرام پہ سانپ کا نشان بنا ہوتا۔ سانپ جو لعنت کا نشان تھا، جو موت کا نشان تھا، مسیح خداوند کے صلیب پر چڑھانے کے بعد، اور وہ سانپ جو پیتل کا موسیٰ کو کہا گیا تھا کہ بلی پر لٹکا دے بیابان میں، وہی سانپ جو ملعون تھا، وہی سانپ جو موت کا نشان تھا، جو ابلیس کا نشان تھا، وہ دنیا کی شفا کا نشان بنا، اور یسوع مسیح پر ایمان لانے والوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی بنی۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے فیصلہ کرنے کا وقت ہے، کیا ہم خدا کے مہیا کیے ہوئے وسیلے پر ایمان رکھتے ہیں یا اپنے وسیلے ڈھونڈ رہے ہیں نجات کے لیے؟ میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ گناہ کے علاج کے لیے صرف اور صرف وہی چیز کارگر ہو سکتی ہے جو خدا بتاتا ہے، اور یسوع مسیح کے بغیر گناہ کا علاج ہے کوئی؟ آج سے اپنے دل میں یہ گرہ دیش لیجیے، خدا کے حضور یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح ہی کو تکتے رہیں، کیونکہ وہی ہماری نجات ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے، اور اسی پر نگاہ کر کے ہم ابدی زندگی پا سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آپ دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیری ساری مہربانیوں کے لیے، تیرے پیار کے لیے، شفقت، رحمت اور پروردگاری کے لیے، تیرے پاک کلام کے لیے جو تو نے اپنے نبیوں، رسولوں اور ایمانداروں کی معرفت ہمیں بخشی کہ اس پر عمل کرنے والے بنے، اور نجات کے لیے جو وسیلہ تو نے مہیا کیا، یعنی اپنا بیٹا ہمارا خداوند یسوع مسیح، اسی کو تکتے رہے، کیونکہ وہی ہمارے ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے۔ یہ فضل عطا کر کے خداوند انسانی وسائل نہ ڈھونڈے، نجات اپنی شرائط پر نہ چاہیں، بلکہ جو کچھ تو نے فرمایا ہے اس کے مطابق عمل کرنے والے بنے۔ عبادت کے بقیہ حصے میں ہمارے ساتھ ہیں، یسوع مسیح کے نام۔